नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इसहाक डार की वीडियोस रिलीज़ होने का मामला क्या है। मरियम नवाज़ ने इन वीडियोस के मुतल्लिक क्या हैरानकुन रद्द अमल दिया है। जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में क्या कुछ हुआ। मरियम नवाज़ जब अदालत से बाहर निकली तो वहाँ क्या दो गैर मामूली वाक़यात पेश आए। अगला मुमकिना आर्मी चीफ कौन होगा। आर्मी चीफ के लिए कौन से 4 सीनियर तरीन जनरल्स के नाम शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस पूरी सूरत हाल में क्या बड़ा फ़ैसला करना पड़ा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात में क्या दो अहम फ़ैसले किए गए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इसहाक डार की वीडियोस रिलीज़ होने का मामला क्या है और मरियम नवाज़ ने इन वीडियोस के मुतल्लिक क्या अजीब रद्द अमल दिया। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और ये जो ख़बर है इसमें जो हक़ाइक़ अब सामने लाए गए हैं उनकी ऑफिशियल लेवल पर यानी सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है और इस खबर के बाद अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जो सीनियर तरीन जनरल्स हैं उनकी लाइनअप भी क्लियर हो गई है। यानी ये पता चल गया है कि अगले आर्मी चीफ के लिए कौन से 4 जनरल्स के नाम मुमकिना तौर पर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि किसी भी नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए GHQ से एक फ़ाइल वजारत दिफा में जाती है और ये जो वजारत दिफा है इसका अमूमी तौर पर जो किरदार होता है वो अलामती ही होता है और इस फ़ाइल में 5 जो सीनियर तरीन जनरल्स होते हैं उनके नाम शामिल होते हैं। वजारत दिफा से ये फ़ाइल पहुंचती है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक और इस फ़ाइल में जो हाजिर सर्विस आर्मी चीफ होता है यानी जो रुखसत हो रहा होता है उस आर्मी चीफ का अपना भी एक इनपुट शामिल होता है, यानी उनकी राय भी शामिल होती है। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के पास अपने जो सिविल ज़राए होते हैं उनसे भी कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स इकट्ठी की होती हैं और वो उन रिपोर्ट्स पर भी इन्हिसार करते हैं। ये फ़ाइल मिलने के बाद कोई भी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो इन 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल में से एक को आर्मी चीफ तैनात करता है और एक को बनाया जाता है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उसी को आर्मी चीफ बनाया जाए। मिसाल के तौर पर जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात किया गया था तो उस वक्त वो सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर थे। इसी तरह जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर तरीन जनरल नहीं थे और पिछले जो 2 अशरे हैं इन 2 अशरों में सिर्फ जनरल कियानी ऐसे जनरल थे जिनको जिस वक्त आर्मी चीफ तैनात किया गया तो उस वक्त वो सबसे सीनियर जनरल थे। अब इस पूरी सूरत हाल में नवंबर 2022 में यानी जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दूसरा टेन्योर मुकम्मल होगा तो उस वक्त कौन से 4 जनरल सबसे सीनियर होंगे जो कि एलिजिबल भी होंगे नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए। एक तो आपको बताएं कि जो नए आर्मी चीफ होंगे उनका तकर्रुर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही करेंगे क्योंकि नवंबर 2022 में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और इमरान खान ही पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उन्हीं के पास ये जो 5 सीनियर तरीन जनरल्स हैं उनके नाम आएंगे। अब ये जो फहरिस्त है इनमें एक नाम है जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का जो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास का नाम भी इन सीनियर तरीन जनरल्स में नवंबर 2022 में होगा और नवंबर 2022 में जो सीनियर जनरल्स हैं यानी मोस्ट सीनियर जो जनरल्स हैं उनकी फहरिस्त में जनरल नौमान महमूद का नाम भी शामिल होगा। लेकिन यहाँ जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अब नए कोर कमांडर पेशावर यानी जो साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद थे उनको कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया गया है और नवंबर 2022 में जो 4 जनरल्स सबसे सीनियर होंगे
ان میں جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل ہوگا۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ٹاپ لائن اپ بنی ہے اس وقت نئے آرمی چیف کے لیے، اس کے اندر یہ جو اضافہ ہوا ہے جنرل فیض کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے پاک آرمی میں کہ جن لیفٹیننٹ جنرلز نے کور کمانڈ کی ہو اور وہ سینیورٹی کی لسٹ میں بھی آ رہے ہوں تو پھر وہ زیادہ ایلیجیبل سمجھے جاتے ہیں آرمی چیف بننے کے لیے۔ اور یہاں کچھ حلقوں نے ہم سے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا بھی چانس بن سکتا ہے اگلے آرمی چیف کے لیے؟ تو آپ کو بتائیں کہ بڑے ایک پروفیشنل وہ سولجر ہیں، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کے گریجویٹ ہیں، انڈونیشیا کے بھی گریجویٹ ہیں، اور ان کی جو میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی تو ہوئی، لیکن نومبر 2022 میں جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی تو اس وقت وہ سینئر ترین جو جنرلز ہیں ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی ویڈیوز کا معاملہ کیا ہے اور مریم نواز نے اس پوری صورتحال میں کس قسم کا رد عمل دیا۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ جب مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر نکلیں تو وہاں کیا دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اور کس قسم کا ایک وہاں پر سین کریٹ ہوا، کیونکہ مریم نواز جب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آتی ہیں تو ایک کارکنوں کا لاؤ لشکر بھی ان کا ساتھ ہوتا ہے، اور بظاہر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ جب بھی وہ کوئی درخواست لے کے آتی ہیں یا ان کی درخواست کی ہیرنگ ہوتی ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں نون لیگ کے جو کارکن ہیں ان کی جانب سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے عدالت کا گھیراؤ کر رکھا ہو۔ اب جب مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر آئیں تو انہوں نے جو میڈیا ٹاک کرنی تھی اس میں انہوں نے اچانک ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ میری جو کل والی درخواست تھی میں اصل میں آج کی میڈیا ٹاک میں اس کی تفصیلات قوم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے براہ راست پاکستان کی فوجی قیادت پر۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر جو کیس بنایا گیا اور جس کیس میں میرے والد یعنی میاں نواز شریف جیل میں رہے اس حوالے سے انہوں نے براہ راست جنرل فیض حمید کا نام لیا، بڑی نامناسب ٹون میں نام لیا، اور یہ کہا کہ جنرل فیض الیکشن چوری کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو عہدے داران ہیں ان پر مقدمات بھی بنواتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ سزا کے طور پر جنرل فیض یہ کوشش کرتے رہے کہ ہمیں ہروا دیا جائے، یعنی 2018 کا جو الیکشن ہمارے اس میں جنرل فیض کا کلیدی کردار تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی درخواست میں یہ بھی واضح کیا کہ کچھ پیناما کے ججز جو تھے وہ انہوں نے کوئی دباؤ میں آ کر ہمارے خلاف فیصلے کیے، اور نیب قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف شکایت آئے تو پھر چیئرمین نیب اس شکایت کا جائزہ لیں ایک اجلاس کے اندر، لیکن انہوں نے الزام لگایا کہ چیئرمین نیب کے پاس جب بھی ہمارا کیس گیا چیئرمین نیب نے بغیر کسی اجلاس کے ہمارے خلاف کیسز بنائے، اور اشارہ انہوں نے یہ دیا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یعنی پاکستان کی فوجی قیادت کی جانب سے یہ ہدایات دی جاتی تھیں کہ آپ نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف کیسز بناتے ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے جنرل فیض کے لیے الفاظ استعمال کیے اس پر وہاں جو لوگ موجود تھے وہ حیران رہ گئے، کیونکہ مریم نواز نے یہ کہا کہ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ جنرل فیض ہائی کورٹ کے ججز کے گھر جا کر کہتا ہے، یعنی کہتے ہیں کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ جنرل فیض ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے گھر جا کر کہتا ہے کہ ہم بینچز بنوائیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بینچز بنیں، اور جب وہ ججز سے بینچ بنواتا ہے تو کیا اس سے ادارے کے وقار میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ یہ انہوں نے جنرل فیض حمید پر الزام لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ثاقب نثار سے جو فیصلے لیے گئے انہوں نے جس طرح سے عدلیہ کا تقدس پامال کیا یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور ان کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا، اور دباؤ کی جب بات کی تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی جانب اشارہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف میاں نواز شریف کو ہی سزائیں ملیں اور ثاقب نثار آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ آج کہاں ہے وہ جے آئی ٹی، اور آج قوم جسٹس کھوسا کو ڈھونڈ رہی ہے، اور جو جے آئی ٹی ہے
یعنی جس نے پیناما پیپرز کی تحقیقات کی تھیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر نے اس جے آئی ٹی کو چلایا، یہ مریم نواز کے الفاظ تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتی تھی تو مجھ سے ایک بریگیڈیئر سوال کرتا تھا، نیب اور دیگر افسران اس وقت چپ رہتے تھے، اور یہ جو آئی ایس آئی کا بریگیڈیئر تھا اس کے پیچھے جنرل فیض حمید تھا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے بڑے نامناسب لہجے میں جنرل فیض حمید کا نام لیا۔ اس کے بعد مریم نواز نے ایک امپائر کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک امپائر کو ملا کر مسلم لیگ نون کی حکومت کو گرایا گیا، ایک منتخب حکومت کو کمزور کیا گیا، اور یہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلنے والے تحریک انصاف والے ہیں، اور اس امپائر کا نام ہے جنرل فیض حمید۔ ارشد ملک مرحوم کا ایک ویڈیو بیان موجود ہے، تو عدالتوں کو اور باقی جو حلقے ہیں ان کو کیا مزید ثبوت چاہیے ہماری بے گناہی کا۔ ان سے میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق بھی سوال کیا گیا، جس پر پہلے وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ وہ اکتوبر میں آئیں گے یا دسمبر میں آئیں گے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے میاں نواز شریف کی واپسی کے متعلق تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جو انہوں نے جنرل فیض کے متعلق الزامات لگائے ان کے جواب میں کچھ دلچسپ نکات بھی ایسے ہیں جو بیان کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جو جعلی ڈیڈ پیش کی تھی پیناما پیپرز کے کیس میں شریف فیملی نے، کیا وہ جعلی ڈیڈ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ آپ بنائیں اور یہ سپریم کورٹ میں پیش کریں؟ جو جعلی قطری لیٹر بنایا گیا تھا، کیا وہ جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ آپ یہ جعلی قطری لیٹر بنائیں؟ پیناما پیپرز میں 1 کروڑ 10 لاکھ جو پیپرز تھے وہ لیک ہوئے تھے، وہ صرف میاں نواز شریف کے متعلق نہیں تھے بلکہ دنیا کے 5 بر اعظموں میں بے شمار ایسی شخصیات تھیں جن کے متعلق وہ پیپرز لیک کیے گئے تھے، اور ایک دنیا کے بہت معتبر بہت ساکھ والے ادارے نے وہ پیپرز لیک کیے تھے۔ تو کیا جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض حمید نے اس عالمی ادارے پر اپنا کوئی اثر و رسوخ استعمال کیا تھا کہ آپ میاں نواز شریف کے خلاف یہ پیپرز لیک کریں؟ اسی طرح مریم نواز نے جو سپریم کورٹ میں جو ایک جعلی فونٹ والا کھیل کھیلا تھا، جس میں ایک ڈیڈ میں ایسا فونٹ استعمال کیا گیا جو کہ بیک ڈیٹ میں ڈیڈ بنائی گئی، اور ایسا فونٹ استعمال کیا گیا کہ وہ اس وقت ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، تو کیا یہ جعلی فونٹ کے تحت ڈیڈ بنانے کا کام جو تھا یہ بھی کوئی جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ آپ یہ بنائیں تاکہ آپ کو کچھ سزائیں ہو سکیں؟ اسی طرح مریم نواز نے جو ایک مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ دیا تھا ٹی وی کیمروں کے سامنے کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، تو کیا جنرل فیض حمید نے مریم نواز سے کہا تھا کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ ٹی وی کیمروں کے سامنے بولیں؟ تو ان تمام سوالات کے تو مریم نواز نے جوابات نہیں دیے، لیکن جنرل فیض حمید پر انہوں نے اس ٹاک کے دوران الزامات لگائے، اور اس کی وجہ بھی بڑی ایویڈنٹ ہے کہ جنرل فیض حمید اس وقت جو اگلے آرمی چیف کے لیے 4 سب سے سینئر جنرلز ہو سکتے ہیں ان میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح حسن نواز نے ٹی وی کیمروں کے سامنے تو یہ کہا تھا کہ جو ہمارے لندن والے فلیٹس ہیں یہ اصل میں کرائے پر ہیں اور ہم ہر 3-4 ماہ بعد ان کا کرایہ دیتے ہیں، لیکن جب آف شور کمپنیز ان کی پیناما پیپرز میں لیک ہو گئیں، یعنی پتہ چل گیا کہ انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہوئی تھیں، تو اس کے بعد پھر ان کو چاروں ناچار اعتراف کرنا پڑا کہ یہ جو فلیٹس ہیں ان کی ملکیت ہماری ہے اور یہ فلیٹس جو ہیں وہ ہمارے ہی ہیں۔ تو کیا حسن نواز نے جو جھوٹ بولے تھے کیمروں کے سامنے اس کے لیے بھی کوئی جنرل فیض حمید نے مجبور کیا تھا حسن نواز کو؟ تو یہ وہ پورا کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر ان نکات کے جواب بھی مریم نواز کی جانب سے آنے چاہیے تھے، یہاں تک کہ میاں نواز شریف کے متعلق تو شجاع نواز نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو سابق آرمی چیف تھے جنرل آصف نواز، ان کو ایک BMW کار دینے کی کوشش کی تھی میاں نواز شریف نے 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ ان کو لاہور بلایا اور لاہور میں بلا کے ان کو کہا کہ یہ میرے جو 2 بیٹے ہیں حسن نواز اور حسین نواز، آپ ان سے ملاقات کریں اور اگر یہ آپ سے کوئی بدتمیزی کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یعنی وہ پوری ملاقات کا اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ جس طرح سے یہ میرے 2 بچے میرے تابعدار ہیں تو آپ نے بھی میرا تابعدار رہنا ہے، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نے اس بات کا بڑا برا منایا تھا اور بڑے ہی ناخوشگوار ماحول میں وہ ملاقات ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد مری میں ایک مرتبہ بلا کے سابق آرمی چیف جنرل آصف کو BMW کار دینے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت بھی انہوں نے وہ کار لینے سے انکار کیا اور انہوں نے
کہا کہ مجھے جو آفیشیل کیپیسٹی میں جو کار ملی ہوئی ہے میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو اس طرح سے یہ نون لیگ جو ہے اور جو شریف فیملی جو کہ 3 مرتبہ وفاق میں رہی اقتدار کے اندر، انہوں نے پورے سسٹم کو اس طرح سے کرپٹ کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب بھی یہ آرمی چیف کا انتخاب کرتے رہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی اور ان کی توقع یہ ہوتی تھی کہ چونکہ وزیر اعظم کے طور پر میاں نواز شریف نے کسی کو آرمی چیف لگایا ہے تو اس کے بعد وہ ہمارے سیاسی مفادات کی نگرانی کرے، ان کی حفاظت کرے، وہ ملکی مفادات کو سرو نہ کرے، وہ جو ریاستی مفادات ہیں ان کو نہ دیکھے بلکہ ہمارے سیاسی مفادات کو دیکھے۔ اور یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ جو آرمی چیفز تھے ان کے ساتھ میاں نواز شریف کی بطور وزیر اعظم نہیں بن سکی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز نے اسحاق ڈار کی ویڈیوز کے متعلق کیا بات کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں ظاہر ہے کہ مریم نواز ٹاک کر رہی تھیں اور اس سے پہلے مریم نواز اور میاں نواز شریف ہمیشہ اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں اور جب بھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ہمیشہ ویڈیوز کا جو ذکر ہے وہ کرنا نہیں بھولتے، اور 3-4 مرتبہ مریم نواز بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ ان کے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں اور وہ کسی مناسب وقت پر وہ سامنے لائیں گی۔ اسی طرح میاں نواز شریف تو اپنی تقریروں میں یہ تاثر بھی دیتے رہے کہ کوئی ریاستی عہدیداروں کی ویڈیوز بھی ان کے پاس موجود ہیں، یعنی اشاروں کنایوں میں تو انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اہم عہدیداروں کی بھی ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں اور وہ ان ویڈیوز کو بھی سامنے لا سکتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز سے اسحاق ڈار کی ویڈیوز کے متعلق ایک سوال کیا گیا اسی پریس ٹاک کے دوران، کیونکہ اسحاق ڈار نے کچھ عرصہ پہلے ابھی حال ہی میں یہ بیان دیا تھا کہ جب زبیر عمر کی ویڈیو لیک ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ بڑی ہی دھماکہ خیز قسم کی ہیں، اور وہ ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی تو بڑا ہنگامہ مچائیں گی اور بڑا تہلکہ مچ جائے گا، اور اس طرح کا انہوں نے تاثر دیا کہ جیسے کوئی بہت بڑے کسی جج کی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے، یعنی ہمارے عدالتی نظام کے کسی بہت بڑے فگر کی ویڈیو موجود ہے، یا پھر کسی اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے عہدیدار کی ویڈیو موجود ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ان سے سوال یہ کیا گیا کہ اسحاق ڈار کی جو ویڈیوز ہیں وہ کب ریلیز ہوں گی۔ اب پہلے تو مریم نواز تھوڑی کنفیوز ہو گئیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ بالکل زبیر عمر کی طرح شاید اسحاق ڈار کی بھی اسی قسم کی کوئی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، پھر ان کی توجہ دلائی گئی اسحاق ڈار کے بیان کی جانب، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اسحاق ڈار کے پاس بالکل ویڈیوز موجود ہوں گی، بڑی تہلکہ خیز ویڈیوز موجود ہوں گی، اور یہ اسحاق ڈار صاحب خود فیصلہ کریں گے کہ ان ویڈیوز کو ریلیز کرنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اور اس کے متعلق اسحاق ڈار صاحب بھی بتا سکتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ ایک طرح سے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ریاستی ادارے ہیں، ان کو دھمکانے کی کوشش کی جائے کہ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز موجود ہیں جن سے ملک کی سیاست میں کوئی تہلکہ آ سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ویڈیوز کی بات کر رہے تھے تو اس وقت کسی ریاستی عہدیدار کی ویڈیو تو سامنے نہیں آئی، لیکن الٹا زبیر عمر کی ایک ایسی ویڈیو سامنے آ گئی جس پر مسلم لیگ نون کو اور زبیر عمر کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب تک زبیر عمر اس کی کوئی وضاحت نہیں دے سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔